नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है। कई इश्यूज़ हैं लेकिन एक इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मामला पाकिस्तान और अमेरिका का है। और रनडाउन आपको हल्का सा बता देते हैं। एक तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसके हवाले से कुछ सवालात पैदा हुए हैं। मेरे कई दोस्त हैं, कोई सियासतदान है, कोई सहाफ़ी है, कोई ताजिर है, कोई मज़दूर रहनुमा है, कोई मज़दूर है, वो मुख्तलिफ़ ये सवालात पूछते हैं। तो हमने लोगों से गुफ्तगू के बाद 3 सवालात फ्रेम किए हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हैं। बुशा बीबी लाहौर चली गई पेशावर से, इस्लामाबाद आई थी, फिर लाहौर चली गई। क्यों गई और इस्लामाबाद क्यों आई थी, ये आपको बताएंगे। साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि जनाब इमरान खान को सर्दी लगने लगी और क्या क्या हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि आज साबित हो गया कि पार्टी इमरान खान को वो तफसीलात फराहम नहीं कर रही, मुकम्मल अंधेरे में रख रही है, जिसकी क्या ज़रूरत है। पार्टी को ज़रूरत है, मुझे तो नहीं। अब नाज़रीन चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा पर चंद लोगों ने हमला किया, उनके बारे में भी रियासत इन एक्शन आ गई है। ये आपको बताते हैं क्या मामला है। अब तफसील की जानिब चलते हैं। बुशरा बीबी से आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने राहदारी ज़मानत हासिल की थी, प्रोटेक्टिव कस्टडी बेल हासिल की थी और ये पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 14 रोज़ तक बुशरा बीबी को कोई ना रोके, कोई गिरफ्तार ना करे, कोई मुकदमा हो तो हमें तफसील बताई जाए। और उसके बाद बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद आना था, अडाला जेल में उनका मुकदमा था, लेकिन कल की उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया, आज वो पेश हुई। इस दरमियान में ये खबरें आई कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि पहले जो KP हाउस के तमाम जो मामलात थे वो डील करते थे अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन। ये सारे PTI के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और मुझे नहीं पता कि वो क्या डील करते हैं क्या नहीं, लेकिन वो ये कहते थे कि जो तमाम मामलात थे वो फैसल अमीन साहब डील करते थे। लेकिन जब बुशरा बीबी जब से गई तो उसके बाद फैसल अमीन का पत्ता कट गया और मशाल यूसुफ़ज़ई दाखिल हो गई बीच में और वो मामला चलाने लगी। 1 हफ्ता तकरीबन बुशरा बीबी वहाँ रही है ज़मानत के बाद। और अब ये कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर ने उन्हें ये मशवरा दे दिया है कि आप लाहौर चली जाएँ। आज बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई 190 मिलियन का पाउंड केस में, और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे वहाँ रही, और फिर उनकी बेटी भी हमरा थी, मेहरुन्निसा। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की है वो लेकर वो चली गई, लाहौर चली गई। वो जब रवाना हुई तो मैंने PTI के चंद दोस्त जो वहाँ मौजूद होते हैं उनमें से किसी से पूछा तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी लाहौर चली गई है। मैंने उनसे पूछा कोई इख्तलाफात के मामले पे क्या बात है, तो उन्होंने कहा हमारे लब सिले हुए हैं, कोई कुछ बताने पर तैयार नहीं था। बहरहाल अब आगे चल के इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। फिर इस दौरान में ये हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ से ही शिकायत कर रहे हैं कि जनाब मुझे तो यूँ नहीं दिया जा रहा, मुझे सहूलियात नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बताया था, आसिफ़ ज़रदारी का भी बताया था। आज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज इमरान खान साहब फिर जज के सामने खड़े हो गए और उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब मुझे शाम में सर्दी लगती है और मुझे गर्म शालें चाहिए, ये मुझे नहीं दे रहे, और मेरी किताबें हैं और ये कपड़े हैं, मुझे नए नए कपड़े चाहिए। हालांकि जो आज शर्ट पहनी थी वो भी नहीं थी, बहुत अच्छी शर्ट थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि जज साहब आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है। आप जज साहब ने कहा कि मैं हुक्म जारी करता हूँ। उन्होंने कहा आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है, आप अपने सामने मंगवाएं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल जो उनके साथ ड्यूटी पर होते हैं उन्होंने बाहर जाकर किसी को हिदायत की। मैंने उनसे बाद में जेल काम से और अदालती जो अमला है उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये कोई मामूली सी बात है, चीज़ें अगर आई हुई होंगी तो वो उन्हें मिल जाएंगी, हम कोई चीज़ नहीं रोकते। बहरहाल ये मतलब कहना कि इमरान खान जैसा आदमी ये शिकायत कर रहा है कि जी मुझे ठंड लग रही है, अल्लाह का वास्ता है मैंने शाला दे दो, ये किसी बड़े लीडर के शायान शान नहीं है। बहरहाल वो इस दरमियान में वो जब उन्होंने रुख रोशन किया मीडिया की जानिब भी, तो किसी एक साफ़ी ने जो है वो उनसे सवाल कर डाला। उन्होंने कहा कि जी वो कल सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ है, तो आप जो है वो क्या कहेंगे, आपके वकला जो हैं वो सारे
لائم لائٹ میں ہیں، پارٹی عہدوں پر ہیں، کوئی MNA ہے، کوئی سینیٹر ہے، اور الیکشن آپ جیت نہیں سکے اتنے دعووں کے باوجود۔ یہ الیکشن سپریم کورٹ بار کا PTI اور حامد خان گروپ ہارے ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، وہ پروپیگنڈے کے بعد، اور ساتھ ساتھ حامد خان یہ کہہ رہے تھے ہم تحریک چلائیں گے اور یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ الیکشن وہ ہار گئے ہیں۔ آسمان جہانگیر گروپ جیت گیا۔ تو بہرحال وہ عمران خان کے چہرے پہ ایک دم سے حیرانی طاری ہوئی، انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہوا؟ پھر خیر انہوں نے سلمان اکرم راجہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی، تو عمران خان نے کہا کہ میں ہوتا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں ہوتا تو یوں ہو جاتا، میں ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر فارغ ہوئے تو پھر میڈیا کی جانب رخ کیا، تو انہوں نے ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب یہ جو پارٹی والے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن ہار گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، پارٹی نے تو مجھے نہیں بتایا۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ ہاں ہم نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا پارٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور پھر یہ کہہ کر وہ چلتے بنے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ معاملات کیا ہیں۔ وہ عمران خان جو اتنی دھمکیاں لگاتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی ان کے اب کنٹرول میں رہی ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ بہرحال شیر افضل مروت بھی آج ملے تھے، اور شیر افضل مروت نے انہیں کہا کہ خان صاحب علی بن گنڈا پور تو وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے وہ پیسے دیتا ہے، ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، لیکن تیل لگا کر کبڈی میچ کھیلنے کا کیا فائدہ؟ کھلاڑی یوں کر کے سلپ ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے، تو ایک کمیٹی بنا دیں۔ بہرحال وہ بطبیل تذکرہ بات آ گئی تو ہم نے کہا کہ آپ کو پیش کر دیں۔ لیکن اب ناظرین ذرا آگے چلتے ہیں لندن کی جانب۔ پاکستانی جو لندن میں ان کا رائٹ ہے، وہ بے شک کرتے رہیں، احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، کوئی ان کو رائٹ سے نہیں روکتا، لیکن the way وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، بھائی کسی کا دروازہ ہے، وہ اس کی جان کو خطرے میں آپ ڈال رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے احتجاج کا؟ آپ احتجاج کریں، سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، آپ تقریریں کریں، ٹویٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی گزر رہی تھی تو اس کے پیچھے وہ کچھ PTI کے خواتین و حضرات تھے، وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے تھے، اور وہ باقاعدہ خاتون شاؤٹ کر رہی تھی پاگلوں کی طرح، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ناظرین، اور وہ سب موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس میں ایک صاحب اور وہ جو عمران خان کے بڑے دوست ہیں وہ، اور ان سے ناتعلقی کا اظہار کر دیا تھا PTI نے جب وہ مدینہ منورہ میں وہ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ حکومتی ڈیلیگیشن پر حملے کی کوشش ہوئی تھی، اور اس میں سعودی حکومت نے 40 لوگوں کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ بھی کیا تھا۔ وہ جہانگیر چیکو جو ہے وہ تو برطانوی شہری تھے، وہ واپس چلے گئے تھے، وہ بھی اس ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے شایان علی کو ہدایت دیتے ہوئے۔ شایان علی کی ان سے شکل ملتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لگتے ہیں کہ ان کے قریبی عزیز ہیں۔ شایان بھی اس ویڈیو میں دکھائی دیتے تھے۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایکشن میں آ گئی ہے، اور محسن نقوی جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ اس حملے میں ملوث تھے ان کے پاکستانی ڈاکیومنٹس منسوخ کر دیے جائیں گے، ان کے پاکستانی شہریت یا شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، پاکستانی شہریت منسوخ کر دی جائے گی، کیونکہ کوئی پاکستانی شہری، آپ کا احتجاج حق ہوتا ہے لیکن ملک کو بدنام کرنا آپ کا حق نہیں ہوتا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا۔ میرے چند دوست ہیں جو بڑے جذباتی ہوئے ہیں کہ او جناب پاکستانی وہاں پاکستان کا نام اونچا کریں، یہ پاکستان کا نام اونچا نہیں کریں۔ آپ احتجاج کیجئے، سویلائز انداز میں احتجاج کیجئے، بےہودگی میں احتجاج اور گالم گلوچ کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں ذرا اصلی خبر کی جانب، بلکہ اس سے پہلے ایک اور ایشو ہے۔ مشتاق صاحب لڑ گئے ہیں لاہوری گروپ کو۔ مشتاق صاحب کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مشتاق صاحب اسلامک یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے لاء کے۔ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے تو انہیں 25 اکتوبر 2024 تک کے لیے انہوں نے اپنا پرائیویٹ سیکریٹری مقرر کیا۔ یہ رائٹ ہوتا ہے، مقرر کیا۔ مشتاق صاحب کے بارے میں مشتاق احمد خان جو ہیں جماعت اسلامی والے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ مشتاق صاحب بہت شریف آدمی ہیں اور ایماندار آدمی اور آنیسٹ آدمی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کے ساتھ کئی جگہوں پر کام کیا تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ مشتاق صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور ان پر کوئی 2 سال کی سرکاری پابندی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ یادداشتیں لکھی ہیں فیس بک پر، محمد مشتاق ان کا نام ہے۔ انہوں نے 2-3 واقعات لکھے، ایک تو رپورٹنگ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ غیر اہم سی بات ہے، لیکن انہوں نے لاہوری ججز کے حوالے سے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پریشان تھے کچھ، اور سامنے سے پھر اچانک 2 جج حضرات آ گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا کہ وہ آپ کو ایک رپورٹ دی تھی تو
اور اس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا وہ رپورٹ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جلدی دے دیجیے، یہ نہ ہو دیر ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ 3 جج صاحبان جو ہے وہ جمعے کا روز تھا تو جج صاحبان جلدی آ گئے، تو اور 9:30 بجے شروع ہوتی ہے عدالتی وقت شروع ہوتا ہے 9:30 بجے سماعت کا، لیکن انہوں نے بتایا کہ 9:35 پر وہ 3 جج حضرات آ رہے تھے، تو جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہے ہیں جی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہ سماعت ہماری ختم ہو گئی، بس وہ کوئی خاص کیس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی 5 منٹ میں تو کون سی سماعت ختم ہوتی ہے؟ تو مشتاق صاحب نے یہ کہا کہ قاضی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تبصرہ کیا کہ لگتا ہے کہ لاہور والوں کو جمعے کے دن بہت جلدی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ لاکھوں روپے میں تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ اس طرح مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، پھر دباؤ تو بڑھے گا عدالتوں پر۔ اسی میں انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے، ابھی رجسٹرار سپریم کورٹ نے عدالت میں بتایا کہ 60,000 کیسز ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جب قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جو پینڈنسی ہے اس کے ختم کرنے کا کوئی فارمولہ بتائیں، رپورٹ لکھیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے تو اپنی رپورٹ دے دی، منیب اختر صاحب کی رپورٹ آج تک نہیں آئی، اور یہ گزشتہ ایک اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں بھی جب کیس اسائن ہو رہے تھے اس میں بھی بات ہوئی تھی، تو قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ رپورٹ دیں، انہوں نے کہا جی دیتے ہیں، اور کل پرسوں جو فل کورٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا کہ رپورٹ جلدی دیں۔ یعنی اپنے بھائی کا کسی نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اور باقی ساری دنیا پر آپ نے جو ہے نا وہ تنقید کرنی ہے۔ یہ ہمارا قومی مشغلہ ہے ناظرین۔ چلیے ذرا بڑی خبر کی جانب آتے ہیں ناظرین۔ لطیف کوثر صاحب نے میرے بھائیوں کی طرح کے دوست ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح کے دوست ہیں، ناطق گلمانی، ان کے پروگرام میں انٹرویو دیا، ڈان ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں وہ، اور لطیف کوثر صاحب نے یہ کہا کہ جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی۔ لیکن آج سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ کپتان جو ہے وہ آپ کا قائد جو ہے وہ نومبر یا دسمبر میں رہا ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا ہے، میں نے کہا کہ جناب وہ اس سے پہلے کوئی جولائی کی تاریخ دی گئی تھی 26 کی، پھر اگست کی دی گئی، پھر ستمبر کی دی گئی، پھر اس کے بعد اکتوبر کی دے دی گئی تھی۔ خان صاحب تو رہا نہیں ہو رہے، تو ذرا احتیاط کریں۔ بہرحال اس میں ناظرین اس میں بڑی کہانی ہے، میں نے کچھ ریسرچ کی، کچھ دوستوں کے سوالات بھی تھے وہ، اور لطیف کوثر صاحب کے بعد یہ سوالات سامنے آئے ہیں ان کے بیان کے بعد۔ سوال یہ ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی نے امریکہ پر رجیم چینج کا الزام عائد کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ صاحب کا خط آ گیا تو اس کے بعد ہماری حکومت ختم کر دی۔ یہ عمران خان نے خود بھی کہا، وہ جو سائفر کا معاملہ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اسی ڈیموکریٹک پارٹی سے، اسی امریکی کانگریس سے، امریکی سینٹ سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے خط لکھوانے کی۔ کبھی ایک سینیٹر نے اس پر دستخط کیے، کبھی 11 نے کیے، کبھی 62 نے کیے، کبھی 65 نے کیے۔ اب تک جو ہائیسٹ نمبر ہے وہ 65 ہے، 4-5 خطوط لکھوائے جا چکے ہیں۔ تو بھائی پھر وہ جو اور اس میں اب تک وہ جو 65 سگنیچرز ہیں لاسٹ والے، اس میں ڈیموکریٹ کی تعداد جو ہے وہ 60 ہے، اور جو ریپبلکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ وہ 5 ہیں ان کی تعداد۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا اگر جو بائیڈن نے ان کی حکومت ختم کرنی تھی تو پھر وہ امریکی جو کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں، انہی کی حکومت کر رہی ہے نا، تو پھر یہ کیوں ہوا، اور ایسا کیا ہو گیا کہ وہ عمران خان سے ان کو محبت ہو گئی؟ اچھا بیچ میں وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک 62 نے جب خط لکھا تھا تو اس کا بھی ایک بریک اپ آیا تھا کہ کتنے یہودی ہیں، کتنے زائنسٹ ہیں، کتنے اسرائیل نواز ہیں، کتنے بھارت نواز ہیں، کتنے پاکستان مخالف ہیں، وہ سب آئے تھے۔ لیکن اب دوسرا سوال اس میں جو پیدا ہوتا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر پہلا سوال معاف کیجیے گا، پہلا سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی نے گرایا تو وہ آپ کے پیچھے کیوں کھڑی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا۔ دوسرا سوال ناظرین یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ لو کے خط پر، یعنی ڈونلڈ لو کی گفتگو جس کو وہ سائفر آیا اس کو اسی کو خط کی زبان میں نے دیا ہے، خط کا نام دیا ہے، کہ اگر وہ اس پر ایک آیا تو پھر اس کے بعد تو 130 سائفر آئے ہیں، میں نے چیک کیا ہے، دفتر خارجہ سے میں نے چیک کیا، 130 سائفر آئے ہیں۔ تو بھائی شہباز شریف کی حکومت ختم کیوں نہیں ہوئی، یا عمران خان کی حکومت واپس کیوں نہیں آ گئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی آخر اس میں بھی تو کوئی جان ہوگی نا، وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے۔ پھر ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ
کہ 5 سینیٹر سے زیادہ سینیٹر سائن کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر ایسا کیا معاملہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ بس یہ سوالات ہیں، آپ اس کے جوابات تلاش کیجئے، میں بھی جوابات تلاش کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک چلتے چلتے خبر سن لیجئے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری رواں ہفتے کے آخر میں چین جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا چلنا ہے تو چین کو چلیے، سنتے ہیں کہ باہر ہے۔ چین پاکستان کا دوست بھی ہے اور پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔